रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, जब से इंतहाबात के नताइज आना शुरू हुए हैं, पाकिस्तान में तो क्या दुनिया भर में इन इंतहाबात पर उंगली उठाई जा रही है। यूरोपीय यूनियन, अमेरिका और बरतानिया की तरफ से भी कुछ तहफुजात सामने आए हैं। क्या कह रही है दुनिया? जो पहले कहते थे कि इमरान खान इलेक्शन में नहीं होंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सब इंतखाबात के नताइज को मानेंगे। तो काकड़ साहब की तरफ से भी कोई जवाब आया है कि अब दुनिया उँगली उठा रही है, काकड़ साहब अब आके जवाब दें। बहुत शुक्रिया करामत मुग़ल साहब। देखें, बड़ी अफ़सोसनाक सूरत हाल है। बात कुछ यूँ है कि सिर्फ़ ये अमरीका, बरतानिया या यूरोपीय यूनियन तक नहीं, ये बात मज़ीद अब फैलती जा रही है। इवन कि गुज़श्ता रोज़ आप देखें, जब इलेक्शन के नताइज आना शुरू हुए थे और तकरीबन ये 10 बजे का टाइम था, जब भारत में मौजूद जो सीनियर भारतीय सहाफ़ी हैं, उनकी जानिब से भी पाकिस्तान के आम इंतखाबात के हवाले से बड़ी सताइशी ट्वीट्स की गईं, बड़े सताइशी पैगामात हमने देखे कि इमरान खान की सियासी जमात इतने ज़्यादा दबाव, रुकावटों और मुश्किलात के बावजूद क्लीन स्वीप करने में कामयाब हो गई है। अच्छा, ये सूरत-ए-हाल जो है वो तकरीबन सुबह 3-4 बजे तक रही है और 4 बजे के बाद जब वोट डालने वाले आम आवाम सो गए, तो फिर खिलाई मखलूक मेरे ख़्याल में शायद दरमियान में आ गई और उनकी जानिब से जब वोटिंग का क्या अमल हो शुरू गया किया आपको? गया। इबादत कबूल होने का वक़्त होता है, किसी ने इबादत की होगी, वो कबूल होगी, गैबी मदद पहुँची जी, होगी। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं उसी तरफ आ रहा था, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं और मुसलमान हैं, तो हमारा ना इन चीज़ों के ऊपर बड़ा वो ईमान है कि मुआजिज़े होते हैं। और हमने तो फिर कल एक और मुआजिज़ा देखा है कि जो रात को जीत का जश्न मना के सोए, वो सुबह हार चुके थे, और जो रात को हार के विक्ट्री स्पीच कैंसल करके सो गए, वो सुबह तक उनको उठा के कहा गया, "उठ जाओ ए और जीत गए हो तुम लोग।" तो वो फिर उन्होंने दोबारा से अपनी कामयाबी जो है वो सेलिब्रेट करना शुरू की है। तो ये चीज़ें होती रही हैं, लेकिन आलमी सतह पर इस तमाशे से पाकिस्तान की रुसवाई हो रही है, पाकिस्तान की रियासत की रुसवाई हो रही है, अवाम के मैंडेट की जिस तरह तौहीन की गई, उसकी वजह से पाकिस्तान की रुसवाई हो रही है। तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। इमरान खान साहब पहले भी मुतअद्दिद अपनी तकरीरों में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कहते रहे हैं कि यूरोप और अमेरिका वाले, मगरिब वाले उन लोगों की इज़्ज़त करते हैं जो खुददार होता है। तो हम तो देख रहे हैं कि जो हमारी रिजीम एक बार फिर हमारे ऊपर मुसल्लत की जा रही है, ये तो उन्हीं लोगों को अपना वेंटिलेटर मगरिब, यूरोप, अमेरिका को कहते रहे हैं कि वो हमारा वेंटिलेटर है, इमरान खान ने उनको नाराज़ किया। तो अब देखें कि अगर ये नाराज़गियाँ इतनी ही खतरनाक थीं, तो फिर अब यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, यूरोप, बरतानिया, ये पाकिस्तान में आम इंतखाबात और इंसानी हकूक़ की पामालियों पर इस तरह आवाज़ क्यों उठा रहे हैं? ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि जो सबसे अहम वो बरतानिया की जानिब से आया है। डेविड कैमरून की जानिब से जो स्टेटमेंट जारी की गई है, जो सेक्रेटरी फ़ॉरेन अफ़ेयर्स हैं वहाँ पर, उनकी जानिब से, तो ये सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि ये अहम बयान है। जो डेविड कैमरून की जानिब से बयान जारी किया गया है, वो मैं आपको ज़रा पढ़ के सुना देता हूँ कि बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान करीबी और देरीना ताल्लुकात हैं। कल के इंतखाबात के बाद हम वोट डालने वाले तमाम अफराद की, लोगों की तारीफ करते हैं। हम इंतखाबात की शफाफियत और शमूलियत के फुकदान के बारे में संगीन खदशात को भी तस्लीम करते हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात गुज़श्ता रोज़ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उठाए जा रहे थे। उसको बरतानिया अब बाकायदा रियासती सतह पर, हुकूमती सतह पर उसको उनको एक्नॉलेज कर रहा है। डेविड कैमरॉन का मज़ीद कहना था कि हमें अफ़सोस है कि तमाम जमातों को बाज़ाब्ता तौर पर इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी गई। ये स्टेटमेंट दरहकीकत पाकिस्तान के निज़ाम अदल के ऊपर एक चार्ज शीट है। जिस तरीके से जनवरी 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला छीना था,
ملک کے اندر تو اس کے اوپر بہت زیادہ شور مچایا گیا، یہاں تک کہ جو قاضی صاحب کے کرامن کاتبین قسم کے صحافی تھے، ان کے بہت زیادہ قریب تھے، جو ان کے ہر غلطی کو بھی قانونی اور آئینی لباس پہنا کر اس کو تحفظ دینے کی، اس کا دفاع کرتے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ اس دن وہ بھی اپنا جو ضبط تھا اس کو قابو میں نہ رکھ سکے، اور قاضی صاحب اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی انہوں نے اس پر کھل کر تنقید کی تھی، اور اسی وجہ سے کچھ لوگوں کو نوٹس بھی آ چکے ہیں کہ انہوں نے اس روز قاضی صاحب پر تنقید کیوں کی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی تاریخ کے شاید پہلے چیف جسٹس ہیں جن کے دور میں اتنی زیادہ فسطائیت، اتنی زیادہ لاقانونیت، اتنی زیادہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں کہ اب برطانیہ اس بات کو تسلیم کر رہا ہے، ریاستی سطح پر، حکومتی سطح پر تسلیم کر رہا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ہوتے ہوئے ملک کے اندر، پاکستان کے اندر جس طریقے سے ایک سب سے بڑی سیاسی جماعت کو اس کے انتخابی نشان سے محروم کیا گیا، کروڑوں لوگوں کو ووٹ کے کا حق استعمال کرنے سے محروم کیا گیا کہ وہ اپنی سب سے پسندیدہ سیاسی جماعت کو ووٹ ڈالتے، اپنے پسندیدہ جو ان کے نمائندے تھے، امیدوار تھے، ان کو ووٹ ڈالتے۔ تو یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ در حقیقت پاکستان کے نظام عدل کے خلاف چارج شیٹ ہے، سپریم کورٹ کے خلاف چارج شیٹ ہے، اور سب سے بڑھ کے چیف جسٹس پاکستان کے خلاف چارج شیٹ ہے کہ بہت سارے ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں پاکستان کے، جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ آج بھی جیلوں پہ ہیں۔ عالیہ حمزہ جیل میں ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جیل میں ہیں، آپ دیکھیں کہ صنم جاوید آج بھی جیل میں ہیں۔ اس طرح متعدد ایسے لوگ ہیں جو جیلوں میں ہیں، ان کی ضمانتیں نہیں ہو رہی، ضمانتیں ہوتی ہیں تو پھر عدالتی احکامات کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہوئے ایک بار پھر ان مظلوم لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ چارج شیٹ چیف جسٹس پاکستان کے لیے ہے کیونکہ وہ پاکستان کے عدالتی نظام کے مائی باپ ہیں، سربراہ ہیں، اور ان کے اوپر ہی یہ ذمہ داری آتی ہے کہ وہ شفاف انتخابات کے ٹرائل کو جو شفاف انتخابات کا انعقاد تھا اس کو یقینی بناتے۔ لیکن قاضی صاحب ایک مقدمے میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ سموتھ، یعنی انتخابات کے انعقاد کو وہ یقینی بنانا چاہتے ہیں، انہوں نے کبھی شفاف انتخابات کی بات نہیں کی۔ تو جب آپ کا چیف جسٹس اس طرح کے بیانات دے، اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دے، تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اس ملک میں شفاف انتخابات ہوں گے؟ یہ تو ایک چلیں طرح ان کا کی بدولت ہو تو گئے، جو انہوں نے تاریخ کا کہا تھا اسی پر عمل درآمد ہوا، کچھ انہوں نے جی، جی، اچھا وہ کام بھی تو جیسے کیا۔ جی، جی، جیسے ہوئے ہیں وہ پتھر بھی پر آپ کے لکیر تھی سامنے تو ہیں۔ ہو گئے نا۔ جی، جی، وہ پتھر اصل میں اٹھا کے انہوں نے پی ٹی آئی والوں کے سر میں ہاں، مار دیا، وہ وہ الگ دوسرے ایشو ہے، جو لوگ انہوں ہیں۔ نے بلہ چھیننے کا اور لیول پلینگ فیلڈ پر آنکھیں بند کی، وہ الگ ایشو ہے۔ لیکن ایک چیز پازیٹیو ہے کہ جو تاریخ کا کہا گیا اس پر عمل درآمد ہوا، کیونکہ ماضی دیکھیے میں تو دیکھا عمر عطا بندیال صاحب نے 3 دفعہ کہا، 2 دفعہ فیصلہ بھی آیا، لیکن انتخابات تو نہیں ہوئے تھے۔ جی، جی، بالکل، بالکل نہیں ہوئے تھے، اور اس میں بھی جو پاکستان کے ریاستی ادارے تھے، ریاستی اداروں کے سربراہ تھے، پی ڈی ایم کی حکومت تھی، وہ سبھی لوگ اس میں ملوث تھے جو آئین شکنی کے مرتکب ہوئے تھے۔ لیکن اب چونکہ یہ نگران حکومت تھی اور نگران حکومت کا مینڈیٹ ہی عام انتخابات کروانا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے نگران حکومت کے پاس کوئی اتنی زیادہ اسپیس نہیں تھی کہ وہ پارلیمان کا سہارا لیتی جیسے پی ڈی ایم حکومت نے لیا تھا، کیونکہ اس وقت تو پارلیمنٹ وجود میں نہیں ہے، قومی اسمبلی اس وقت ہے نہیں، تو اس لیے نگران حکومت قومی اسمبلی کا سہارا نہیں لے سکتی جیسے پی ڈی ایم حکومت نے لیا تھا، کابینہ سے منظوری لی، معاملہ پارلیمان کو بھیجا، پھر پارلیمان کا جو ایک آئین میں تحفظ دیا گیا ہے، اس کا سہارا لیا گیا، اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کی کھلے عام اس کی توہین کی گئی، اور اس کے اوپر کوئی کارروائی بھی نہیں ہوئی۔ اچھا، ڈیوڈ کیمرون صاحب آگے مزید کہتے ہیں کہ کچھ سیاسی رہنماؤں کو انتخابات میں شرکت سے روکنے اور قابل شناخت پارٹی نشانات کے استعمال کو روکنے کے لیے قانونی طریقہ کار کو استعمال کیا گیا، یعنی برطانیہ پاکستان کی سپریم کورٹ کو چارج شیٹ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کچھ سیاسی رہنماؤں کو عام انتخابات میں حصہ لینے سے روکنے، اور جو پی ٹی آئی کا انتخابی نشان تھا، بلے کا انتخابی نشان، وہ چھیننے میں
پاکستان کا عدالتی نظام جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، یعنی سپریم کورٹ بھی استعمال ہوئی، ہائی کورٹ استعمال ہوئی اور لوور کورٹس بھی استعمال ہوئی، کیونکہ ہائی کورٹ اور لوور کورٹس میں ان تمام سیاسی رہنماؤں کی ضمانتوں کی درخواستیں آئیں جن کے اوپر کوئی عمل درآمد نہ کروایا جا سکا، یا فیصلوں کے اوپر عمل درآمد نہ کیا گیا، یا ان لوگوں کی بازیابی کے حوالے سے ہماری ماتحت عدلیہ نے کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی۔ تو یہ بڑی جو ہے وہ میرے خیال میں ایک کنسرننگ قسم کی یہ سٹیٹمنٹ ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ عام انتخابات کے دن جو انٹرنیٹ تک رسائی روکنا، موبائل فون سروس ڈاؤن کرنا، پھر نتائج کی رپورٹنگ کے حوالے سے تاخیر کا شکار کرنا۔ آپ کو یاد ہے کہ گزشتہ روز 8 فروری کی رات کو متعدد آر اوز دفاتر میں میڈیا کے داخلے پر پابندی لگا دی گئی۔ وہاں پر پولیس، ایف سی اور رینجرز اور فوج کے اہلکار پہنچے اور انہوں نے میڈیا کو باہر نکال دیا، بعد میں دروازے بند کر دیے گئے۔ تو اس کے اوپر بھی برطانیہ کی جانب سے جو ہے وہ اپنے خدشات کا اور تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے۔ پھر گنتی کے عمل میں جس طریقے سے بے ضابطگیاں کی گئی ہیں اور جس طریقے سے تمبو کو تروپے لگانے کی کوشش کی گئی ہے، اس چیز کو بھی برطانیہ نے کہا ہے کہ برطانیہ اس کو بھی اس کا بغور اس کا مشاہدہ کر رہا ہے، اس کا جائزہ لے رہا ہے۔ اس کے علاوہ انسانی حقوق کی پامالیوں کے حوالے سے اور قانون کی حکمرانی کے حوالے سے برطانیہ کی جانب سے پاکستان پر زور دیا گیا ہے کہ وہ ہر صورت جو انسانی حقوق کی جو تحفظ ہے وہ کیا جائے اور قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھا جائے۔ تو یہ دیکھیں کہ اس طریقے سے جو تحفظات اور الزامات ہیں ان کی انکوائری کروانے کے حوالے سے امریکہ بھی بیان دے چکا ہے، یورپی یونین کی جانب سے بھی اسی طرح کا بیان سامنے آیا ہے۔ اس کے علاوہ جو آبزرور آئے ہوئے ہیں مختلف ممالک کے، پاکستان میں جو عام انتخابات کے حوالے سے اس سارے پروسیس کو دیکھ رہے ہیں، ان کی جانب سے بھی کچھ ایسی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے اندر بہت سارے ووٹر جو عام پاکستانی ہیں ان سے ملاقات کی اور ان سے بھی انہوں نے تاثرات جاننے کی کوشش کی ہے کہ وہ کس کو ووٹ دینا انہوں نے دیا ہے۔ تو اس میں بھی ایک بڑا جو سننے میں آ رہا ہے کہ ایک بڑا نمبر ووٹ ڈالنے والوں کا انہوں نے پرو پی ٹی آئی یا پرو عمران خان اپنا جو بیانیہ ہے وہ ان آبزرور تک پہنچایا ہے۔ تو کہ ووٹنگ کا جو ٹرن آؤٹ ہے ان عام انتخابات میں وہ تو شاید کوئی بہت زیادہ نہیں رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید 55% تک یہ ووٹنگ جو ٹرن آؤٹ ہے یہ ہوگا، لیکن اس 55% میں سے شاید آپ یوں کہہ لیں کہ 47 یا 48% ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو پڑے ہیں۔ تو جو سب سے بڑی ایک بات جو پی ٹی آئی کے فائدے میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ ووٹنگ ٹرن آؤٹ اگرچہ شاید اس طرح کا نہیں ہے کہ وہ 70 یا 80% تک جیسے ہم توقع کر رہے تھے، اس طرح تو وہ نہیں گیا، لیکن جتنی عوام نے ووٹ ڈالا ہے اس ڈلنے پول ہونے والے ان ووٹس کی ایک بھاری اکثریت 70 to 80% یا اس سے بھی زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے صحیح، نامزد امیدواروں کو ڈالے گئے ہیں۔ تو یہ کافی میرے خیال میں عام انتخابات کے حوالے سے بھی، اور جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر پی ڈی ایم کی ایک نئی جو حکومت بننے کی ایک ہمیں ایک جھلک نظر آ رہی ہے، پی ڈی ایم 2.0 ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اس کے لیے بھی میرے خیال میں یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے کہ برطانیہ، امریکہ، یورپی یونین سمیت دنیا بھر کے ممالک پاکستان کے عام انتخابات اور انسانی حقوق کی پامالیوں اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں اور ناانصافیوں پر آواز اٹھانے لگے ہیں۔ تو اس کا پی ڈی ایم کو ہر صورت نقصان ہی ہوگا، صحیح، فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسری جانب جس طریقے سے عمران خان نے آج اپنی ایک جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنائی گئی ویڈیو میں اپنا جو بیان دیا ہے، اس میں تو وہ بالکل دو ٹوک انداز میں اس بات پر قائم ہے کہ ہم 2/3 اکثریت حاصل کر چکے ہیں، یعنی پی ٹی آئی 2/3 اکثریت حاصل کر چکی ہے، اور انہوں نے جو عدالتی پروسیس ہے اس میں جو ہے وہ جانے کی تلقین کی ہے، ہدایت کی ہے اپنے پارٹی رہنماؤں کو اور کارکنوں کو، امیدواروں کو جو کامیاب ہوئے ہیں۔ تو میرے خیال میں کل سے یا پیر کے روز سے ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر مختلف عدالتوں میں ایک بار پھر
نیا عدالتی جو محاذ ہے وہ ہمیں کھلتا ہوا نظر آئے گا، صحیح، اور نئے جو ہمارے سپریم کورٹ کے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ آج عام انتخابات کے بعد پہلا دن تھا اور قاضی صاحب کا چہرہ بالکل اترا ہوا تھا، اور قاضی صاحب بہت زیادہ دباؤ میں نظر آئے، کیونکہ عام انتخابات کے بعد جس طریقے کی صورتحال پاکستان میں بنی ہے، اس تمام تر صورتحال کے میرے خیال میں قاضی صاحب براہ راست ذمہ دار ہے، اور یہ بات قاضی صاحب کو خود بھی محسوس اب ہونے لگی ہے کہ ان سے جو غلطی ہوئی تھی اس کی وجہ سے اب پورا پاکستان جو ہے وہ بگاڑ کا شکار ہو رہا ہے۔ صحیح۔ بہت شکریہ سعید بلوچ صاحب آپ کے تجزیے کا، کمنٹس میں آپ نے ضرور بتائی گئے، ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔